बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट फॉर मदर्स, यानी माँओं को जो गुस्सा आता है उसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ तो गुस्सा करके गुजारा नहीं हो सकता। तो इसलिए आज जो है बात होगी इस बारे में। तो इसके लिए मैं आपसे 10 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। अगर उनको आप ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। उसमें सबसे पहला है कि पहले तो ये पता चले कि गुस्सा जो है वो क्या है, क्यों आता है, किस किस्म की बातें होती हैं जो गुस्सा दिलाती हैं। तो दरअसल हमारा जहन, हमारा दिमाग इसी तरह से ही है कि नोटिस करता है ऐसी चीज़ों को जो भी हमें एक तरह से थ्रेट कर रही होती हैं, जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं। तो और उसके बदले में क्या होता है कि हम फौरी तौर पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो अब जो माएँ हैं तो उनको तो सोचना पड़ेगा ना, वो तो लड़ नहीं सकती, बच्चों के साथ लड़ाई नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है वो सबसे पहले ये जानना है, ये गुस्सा है, इसको कंट्रोल करना है, यही सबसे बड़ा मसला होता है। और गुस्सा नहीं आने देना। आता है तो उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है वो हम देखते हैं आगे। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आपने अपना ख्याल रखना है सबसे पहले। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि आप ठीक होंगे तो आप बच्चों की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। ये पहली बात है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी रहें, हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। और एक मिसाल है, फ़र्ज़ किया अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, बीमार हो जाते हैं, तो क्या होगा फिर? उस बीमारी की हालत में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होगा, ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो गुस्सा नहीं करना। और दूसरी बात ये कि फिर आप बीमार हो जाएंगे तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए पहले ज़रूरत है, अगर कहीं कोई मसला आ जाता है तो इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि फ़र्ज़ किया जहाज़ में जैसे अगर ट्रैवल किया हो, या वैसे आपने सुना हो कि अनाउंसमेंट होती है, तो उसमें किसी किस्म का मसला फ़र्ज़ किया आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हेल्प देनी पड़े, बच्चा साथ है आपके, तो किसको दी जाएगी? सबसे पहले मदर जो है वो अपने आप को देगी, इसलिए कि वो बचेगी तभी वो अपने बच्चों को देख सकेगी। अदरवाइज़ तो माँ को भी देखना पड़ेगा, मतलब जो दूसरा अमला है उसको माँ को भी देखना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें कि सबसे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, हेल्दी रहें। तो कैसे हेल्दी रहना है वो एक अलग टॉपिक है। फिर उसके बाद जो है आप मसलों को तभी हल कर सकेंगे जब आप अपना ख्याल रखेंगे, ये बात। उसके बाद हम उल्टी तरफ से आ रहे हैं। 10th पॉइंट था, फिर 9th था, अब हम 8th पे अगर आते हैं तो ये है कि आप टेक केयर करें अपनी टीम की। अब टीम क्या होती है? वो सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं और आपके बच्चे की परवरिश में शामिल हैं, उन सब का ख्याल रखें। यानी उस ख्याल रखने में आपका रवैया उनके साथ हो सकता है, उनका एहसास है, जिसको देख के ज़ाहिर है आपको फिर गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप उनको खुश रखेंगे तो हालात इस किस्म के होंगे जो पुरसुकून रहेंगे। तो इसलिए उनका ख्याल रखना है, उनको खुश रखना है और अच्छा माहौल क्रिएट करना है। उसमें आपके सबसे पहले तो आपका लाइफ पार्टनर वो शामिल हैं, फिर अगर जॉइंट फैमिली है तो घर के दूसरे अफराद शामिल हैं, बल्कि इर्द गिर्द के लोग जो कि कह लें कि मोहल्ले के लोग, क्योंकि हर एक शख्स जो है वो उस बच्चे की ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा होता है। इसलिए आप ये जो पूरी टीम है, इसमें आपके बच्चों के टीचर्स भी शामिल हैं अगर वो स्कूल गोइंग हैं तो एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करके रखना है, हर एक का ख्याल रखना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माँ की, ऐसी नहीं है कि बच्चे परवरिश पा जाएँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम अगर देखते हैं तो वो है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि बच्चे जो हैं वो तब्दीली के मराहल में, नशोनुमा के मराहल में होते हैं। तो और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि पेरेंट्स को पता हो कि इस चीज़ का वो ख्याल रखें कि बच्चे जो हैं वो तब्दीली के मराहल से गुज़र रहे हैं। वो इस बात को ना भूलें, वो याद रखें कि वो बच्चे हैं। गुस्सा आता है कि बच्चे जो हैं वैसे नहीं कर रहे जैसे हम चाहते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फिर वो बच्चे नहीं होंगे। बच्चे तो बच्चों वाली हरकतें करेंगे। इस बात को याद रखना है पेरेंट्स ने
کہ بچوں نے بچوں والی حرکتیں کرنی ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ نے بڑوں والے کام کرنے ہیں، اس لیے آپ نے سمجھداری سے جو ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، اس صورتحال کو. تو اب بچے جو ہیں ان پہ غصہ اس بات سے نہیں کرنا کہ ہم ایسے چاہ رہے تھے تو بچے ویسے نہیں کر رہے ہیں. وہ کام جو ہے وہ ایسی صورتحال اس وقت یہ بات کہ کیسے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ بچوں کو کنٹرول کرنا ہے، نہیں، بچوں کو نہیں کنٹرول کرنا، پیرنٹس نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. غصے کو سب سے پہلی بات ہے، غصے کو کنٹرول کرنا ہے، باقی ساری باتیں بعد میں ہیں. جب آپ غصے میں نہیں ہوں گے تبھی آپ صحیح ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. بچوں کا مقابلہ نہیں کرنا بچوں کے ساتھ. آپ بڑے ہیں اور پیرنٹس ہیں، تو بچوں کو بچہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ابھی ڈیولپنگ سٹیجز میں ہیں، وہ ہر چیز کو سیکھ رہے ہیں اور وہ وہی سیکھیں گے جو وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس لیے آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر وہ شرارتیں کر رہے ہیں، مختلف قسم کی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ کریں، تو وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بچے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ ان کی یہ سٹیج جو ہے وہ نشو نما کی ہے، وہ بڑھ رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، بولنا سیکھ رہے ہیں، باتیں کرنا سیکھ رہے ہیں، وہ کوئی کام کرنا سیکھ رہے ہیں. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ڈفرینٹ قسم کی، باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کی، ہر چیز کی وہ اسکل جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، ہر ایک میں مہارت حاصل کر رہے ہیں. تو وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس بات کو ضرور یاد رکھیں. اور یہ نہ سوچیں کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بچے وہ کریں گے. بچے وہ کریں گے جو ایک بچپن میں بچے کرتے ہیں. اس لیے اس چیز پہ غصہ نہیں کرنا، بلکہ اس کی بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی بچے کر رہے ہیں وہ اس ایج میں وہی کریں گے. اس سے آپ کو کافی اپنے غصے پہ قابو آ سکتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں، بچے کو جو ہے وہ چیزیں پراپر جگہ پہ رکھنی چاہیے، یہ کیوں نہیں رکھتا، یہ کیوں نہیں میری بات سنتا، یہ آرام سے بیٹھتا کیوں نہیں ہے، یہ شرارتیں کیوں کرتا ہے، تو یہ بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، وہ سیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی وہ سیکھیں گے اور جو ہے وہ بہتری آتی جائے گی ان کے مزاج میں. اس کے لیے ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کرنا، آپ کا اپنا بیہیویئر کہ آپ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، وہ بچے گھر میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر سے ہم واپس آ جاتے ہیں اینگر مینجمنٹ پہ کہ غصے کو قابو کیسے کرنا ہے. اب اکثر غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ چیزیں ویسے نہیں ہو رہی جیسے ہم چاہتے ہیں. اسی بات کا غصہ ہوتا ہے نا ہمیں، کہ ہم کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے. تو ایسی سچویشن کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سوچ لیں، مطلب آئی نو کہ وہ سچ مچ نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہی ٹھیک ہے. اور بچوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہی ٹھیک ہوگا، کیونکہ بچے اس ایج میں وہی کام کرتے ہیں جو وہ اس وقت کر رہے ہیں. تو اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، سچویشن کو چینج کرنے کے لیے آپ اپنے دماغ کو سمجھائیں کہ اس ایج میں بچے ایسے ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی ہو سکتا ہے. ہاں، بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے آپ نے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا. بات غصے کی صرف ہو رہی ہے اس وقت، غصہ کنٹرول کرنا ہے، غصہ نہیں آنا چاہیے. اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں بچوں کی پرورش پہ بھی. پھر اس کے بعد جو ہے، اگر ہم سوچتے ہیں کہ غصہ کرنا ہے اور کر لیتے ہیں غصہ، تو اس کی وجہ سے بچوں کی، جیسے میں نے بتایا کہ برے اثرات ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں جو ٹائم اس وقت آپ کو مل رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کو انجوائے کریں، اس سے لطف اندوز ہوں. بچوں سے آپ جو بھی آپ ان کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو نشو نما، ان کی مطلب بڑھنا، بڑے ہونا، ہر جو سٹیپ ہے، ان کی ایک موومنٹ، جو بھی وہ کوئی حرکت پہلی دفعہ کرتا ہے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں. تو وہ بہت ہی جو ہے پرلطف لمحات ہیں، آپ کو سکون دینے والے، آپ کی مطلب آپ کو خوش کر دینے والے دل سے، ایسے وہ لمحات ہوتے ہیں. تو ان کو انجوائے کریں. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ بہت مشکل بھی ہے، اتنی مشکل ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی اب ہم کیا کریں. تو وہ غصہ جیسے آ جاتا ہے، تو جب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، تو پھر ظاہر غصہ آتا ہے کہ یہ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تو اس کو اگر آپ اسی طرح سے کر لیں گے جیسا میں نے ابھی پہلے بتایا، کہ کنٹرول کریں، غصے کو مینیج کریں، یہ سوچ لیں کہ جو سچویشن ہے وہی ٹھیک ہے،
تو کافی حد تک اس چیز پہ آپ کنٹرول کر لیں گے، اور آپ کے جو بہت برے لمحات ہیں وہ بہتر گزر جائیں گے. مطلب آپ سوچ لیں کہ اس عمر میں بچے ایسے ہی کرتے ہیں تو آپ کو غصہ کم آئے گا، اور آپ پھر جو بچوں کے ساتھ جو اچھے لمحات ہیں ان کے مطلب وہ جو خوشیاں ہیں جو آپ کو مل رہی ہیں آپ ان کو انجوائے کر سکیں گے. ادروائز آپ یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو پھر پریشان کر دیتی ہیں. تو اس لیے آپ جب سوچیں گے کہ یہ مسئلہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر پریشانی نہیں ہوگی. اس مطلب یہ ٹائم ایسا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جانا ہے، آپ کو پتہ ہے بچوں نے بڑے ہوتے جانا ہے اور اس سٹیج سے گزرتے جانا ہے، اور ایک وقت آنا ہے وہ بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، اور پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے. تو اس لیے اگر یہ ٹائم آپ نے بہت اچھا گزارا ہوا ہوگا تو آپ کو یہ یادیں وہ جب بچے چلے جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گے، تو یہ آپ کو خوشگوار جو ہے احساسات دیتے رہیں گے. اس میں آپ ان کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، ان کی تصویریں بنائیں، ان کے ساتھ انجوائے کریں، کھیلیں، اس طرح سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریں اور خوب انجوائے کریں اس ٹائم کو. یہ وقت واپس نہیں آئے گا، اس بات کو یاد رکھیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں اپنے بچوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مقصد کیا ہے آپ کا بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو چاہے اپنے جو آپ نے ایک پلان بنایا ہوا شاید اس میں چینجز بھی کرنا پڑے. فرض کیا ایک کہیں میں نے سنا تھا کہ دونوں میاں بیوی جیسے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں رات کو، تو اب پیرنٹس اکثر جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے مسائل کو. تو باپ جو ہے وہ بیوی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بچوں نے آج کتنا جو ہے نا وہ برا کیا ہے. اس کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ سارے ایپل کے ٹریز جو تھے، ایپل کے درخت تھے، اس سے سارے ایپلز توڑ دیے انہوں نے، خراب کر دیے. کتنے مطلب بدتمیز ہیں یہ بچے، اور پورا میس کر دیا سارا کچھ. تو ماں سنتی رہی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ اس بات کو یاد رکھو کہ ہم ایپلز کی پرورش نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی طرف دھیان دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایپل کے بارے میں پریشان ہوں. ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ بچوں پہ اس کا اثر کیا ہوگا. اگر فرض کیا اس چیز پہ آپ غصہ کرتے ہیں، اکثر یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو نقصان کر دیتے تو ہم خوب ڈانٹتے ہیں، مارتے بھی ہیں ان کو، اور مطلب بہت ہی برا سلوک ان کے ساتھ کر جاتے ہیں کئی دفعہ. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ مقصد آپ کا اس وقت جو ہے ایک پیرنٹس کی حیثیت سے ان سے پیار کرنا، ان کی پرورش کرنا ہے، ان کی اچھی نشو نما کرنا ہے، ان کی زندگی پہ اچھے اثرات ہوں. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی وقت کئی نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ سے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس پہ سزائیں مت دیں بچوں کو. ان کی پرورش میں کیا چیز نیگیٹو ہے وہ نہیں کرنی ہے آپ نے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ بچے ہیں وہ بچے ہیں اور انسان بھی ہیں. بچے ہیں اور بچوں جیسا بیہیو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بڑے ہو جائیں گے. سبھی پہلے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اگر اس وقت آپ دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ظاہر ہے وہ ایک وقت میں بچے تھے. تو آپ کے بچے بھی پتہ نہیں بڑے ہو کے کیا بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا کرے، انہیں کامیابیاں عطا کرے. لیکن وہ کامیابیاں تبھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں جب مطلب وہ ان کو موقع مل رہا ہوگا سیکھنے کا. ان پہ پابندیاں کم سے کم ہوں گی، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں گے. بجائے سے کہ آپ کہیں نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، اس کی بجائے ایسا ماحول کریٹ کریں کہ وہ آپ کو ان کو روکنا نہ پڑے. ایسی سچویشنز ہونی چاہیے ان کے سامنے کہ آپ ہر وقت ان کو روک ٹوک نہیں کرتے رہیں، بلکہ آپ ماحول اس قسم کا بنائیں. اور اس کے علاوہ جو وہ ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، فرض کیا اسٹڈیز کی بات ہی ہم کرتے ہیں، وہ کسی بچے کو کوئی سبجیکٹ نہیں پسند، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں تم یہی پڑھو. پھر ان کو کہا جاتا ہے نہیں گریڈز ہیں جو اتنے یہ پاس تمہیں ہونا ہے، اتنا گریڈ لینا ہے، اتنی پوزیشن آنی چاہیے. ادروائز ان کو آپ بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں. اور مطلب اتنے وہ بچے خوف زدہ کئی دفعہ ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ بہت بھیانک قسم کے وہ جو ہے اسٹیپس لے لیتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو ایک تو انڈیپینڈنس دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایکٹیویٹی ان کے ذہن میں کوئی سوچ ہے، آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں، ان سے بات کریں، ان سے مشورہ کریں اور ان کو وہ کام کرنے دیں.
مطلب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اب سارے غلط کام کرنے دیں، نہیں، جو ایک کریٹیوٹی اگر ان میں نظر آ رہی ہے تو وہ اس قسم کا ماحول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، یعنی ایٹ لیسٹ ایکسپریس کر سکیں، اپنی بات کا اظہار کر سکیں، یہ ان کا موقع ضرور دیں. تو اگر ان کو یہ سارے مواقع ملیں گے تو وہ زندگی میں آگے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایز اے پیرنٹ یاد رکھیں کہ آپ کی جاب کیا ہے. خاص طور پہ مدرس کی بات کر رہے ہیں ہم، تو مدر کا کام جو ہے ڈانٹ ڈپٹ، غصہ کرنا، اور تمہارا کمرہ سیٹ کیوں نہیں ہے، اور تم نے چیزیں کیوں بکھیری ہوئی ہیں، ان چیزوں پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے. ان کی بہت اچھے طریقے سے پیار سے اصلاح ہے اگر کرنی ہے. اور مدرس کا کام ہے پیار شو کرنا، محبت بچوں کے ساتھ شو کرنا، ان کو احساس دلانا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے، وہ آپ کے بہت پیارے ہیں، آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، اور بہت پیار سے ہی ان کو آپ بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے بہت پیار سے آپ ان کو سکھائیں، جو کچھ بھی سکھائیں. اور یاد رکھیں ایز اے مدر خاص طور پہ آپ کا کام ان کو پیار کرنا ہے، ان کی طرف توجہ دینا ہے. یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا مطلب آپ کا اسکیجول تو ڈسٹرب نہیں ہو رہا، بچوں کو آپ کے اسکیجول کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ان کا ایک اسکیجول ماحول اس طرح سے بنا دینا چاہیے کہ وہ اس کے مطابق چلیں. ایک میں فرض کیا سونے کی مثال دے دیتی ہوں کہ سونا ہے بچوں نے، جیسے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے آپ سلا رہے ہیں، بلکہ ایک روٹین ایسی بنا لیں کہ یہ ٹائم ہے سونے کا، اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ ماحول لائٹ بند جیسے کر رہے ہیں، ہلکی لائٹ کر دی ہے، یا ان کو کہانی سنا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ایک روٹین رکھے، اور وہ روٹین مسلسل رہنی چاہیے، تو وہ خود بخود اس چیز کے عادی ہو جائیں گے. اور مطلب ہر چیز پیار سے، تو وہ یہ بہت بڑی جو کامیابی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، مدر. اور مدر جو ہے وہ بہت ہی مقدس رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اس کو مقام دیا ہے، جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اب جب اتنا بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس، اتنی بڑی مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت اہمیت دی ہوئی ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ویڈیوز دیکھ کے آپ اپنی صرف انٹرٹینمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ بچے کی طرف دیکھ نہیں رہے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پوری توجہ اپنے بچے کی طرف، اس کی پرورش کی طرف ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور بہتری جو ہے وہ لا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ کہیں اور ہو، اور بچے جو ہیں مطلب ان کا وقت پہ کھانا پینا سونا اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا کیا کام ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں کہ جو بھی آپ ان کے لیے کرتے ہیں کوئی شک نہیں، آپ دن نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھتے. مدرس خاص طور پہ پھر سے کہوں گی، راتوں کا سکون جو ہے وہ برباد آپ کر کے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، دن رات آپ محنت، گھر کے کام بھی اور بچوں کی ذمہ داریاں بھی. اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے، بہت بڑا درجہ دیا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو انشاءاللہ پوری کریں، تو بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی زندگی آگے گزاریں گے، ان کا اچھا مستقبل ہوگا، روشن مستقبل ہوگا. اور بچوں کو جو ہے وہ کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ نہ سمجھیں، ان کو نگلیکٹ نہ کریں، ان کی بات سنیں، ان سے مشورے لیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، اور مطلب ان کو محسوس ہو کہ ہاں وہ بہت جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. کئی دفعہ وہ چھوٹا سا کام کچھ دکھانے کے لیے آپ کو لے کے آتے ہیں اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو ان کو تو وہ بھی فیل ہوگا. اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ بہت زیادہ بچے حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے، تو ایز اے مدر آپ اپنی جنت جو ہے وہ اس کو یاد رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ غصہ نہیں کرنا. غصے کی حیثیت بعد میں ہونی چاہیے، بچوں سے پیار کرنا ہے. لو دیم، دے آر سو لولی، اور یہ وقت واپس نہیں آئے گا. اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور بچوں کی اچھی پرورش کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.